बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच, प्रोग्राम कानून अभिज़ाना शुमारा वशत का ना। आज सबको पता है कि 10 मुहर्रम आशूरा का दिन है। हर मुसलमान आलम इस्लाम में गमज़दा है। यौम हुसैन का दिन है। इस दिन को हम जो है तमाम आलम इस्लाम बड़े गम में इसको याद रखता है। हर वो इंसान, मुसलमान नहीं बल्कि इंसान, जो कि इंसानियत को समझता है, वो इंसान अश्क बहा है और इस वाक़ये को उस तरह देखता है कि उस वक्त जब क्या तासुरात थे जब ये वाक़या हुआ था। जब वाक़या करबला पेश आया था तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ की इतनी बड़ी क़ुरबानी को हम कैसे देखेंगे, हम कैसे याद करेंगे, एक मुसलमान को वो क्या सबक दे के जाती है। आज आशूरा के दिन हम इस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से हुकूमत सिंध ने क्या इक़दाम किए हैं। कराची में जो सबसे बड़ा जुलूस यहाँ से निकलता है उसके लिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा इमाम बारगाहों में जहाँ पे जो है वो ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया जाता है, उनको क्या क्या सिक्योरिटी दी गई है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है आज के दौर में, जब हम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करते हैं, जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया जो है उसको याद रखती है, उसकी अजीम कुर्बानी को याद रखती है। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे हमें ख़तरात है? क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमें कुर्बानी यही सबक दे के जाती है कि जालिम के सामने कभी झुकना नहीं है, हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। आज इन्हीं तमाम मौज़ूओं पे बात करेंगे और इस बार मैं एक बात और भी कह दूं कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन। इसी वजह से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जवाद अली, हमारे वश न्यूज़ के रिपोर्टर कराची से। उनसे पूछते हैं आज के दिन के सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या इक़दाम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जवाद अली, आज आशूरा का दिन है और सिक्योरिटी के हवाले से आप थोड़ा हमें इक़दाम बताएंगे कि क्या किया गया है, जुलूस जो है उसके हवाले से क्या हुआ है और इमाम बारगाहों में क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जी देखें कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम का सिलसिला जो शुरू होने वाला था, यकम से पहले ही सिक्योरिटी इदारों की जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स का सिलसिला वो शुरू हो चुका था और पूरी कराची में जो है DIG सतह पर और IG सिंध के दफ्तर जो है CPO में, वहाँ पर भी जो है ये मुख्तलिफ जो है मीटिंग्स रखी गई इस हवाले से। गुज़िश्ता दिन भी जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से एक अहम जो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई है, जिसकी सदारत जो है वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार ने की थी और उसमें इजलास में जो है मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी प्लान और कंटीजेंसी इक़दाम का जो है तफसीली जायज़ा भी लिया गया। इसमें वज़ीर दाखिला ने जो मुतल्लिका हुक्काम को जो है वो हिदायत भी की और तमाम जो अजला हैं रेंजर्स और पुलिस जोन अपने सिक्योरिटी जो है वे प्लान को जो है मज़ीद मौसर बनाएं। ये भी वज़ीर दाखिला ने उनको कहा कि ये भी कहना था कि किसी भी किस्म की जो है वो गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि असास जो जुलूस हैं, मजालिस हैं जहाँ पर हो रही हैं और मजहबी इज्तिमात की जो है वो सिक्योरिटी पर खसूसी जो है वो तवज्जो दी जाए। जबकि उनका ये भी कहना था कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हैं वो और सर्च एंड कॉम्बिंग जो ऑपरेशन हैं और कार्रवाइयाँ हैं वो जो है वो की जाए ताकि जो है कम से कम जो है नुकसान का जो है वो चीज़ हो। तो इसी हवाले से CCTV मॉनिटरिंग को भी जो है बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा आपको ये जवाद साहब, ये स्पेशली जिस रोड को बंद किया गया है, मतलब कराची में जहाँ से जुलूस जाएगा, तो उसका अल्टरनेट फिर कौन सा रोड यूज़ किया जा रहा है? जी देखें कि अब तक जो है इस हवाले से कोई प्लान नहीं आया, क्योंकि अभी जो जुलूस स्टार्ट होने वाले हैं, जो मरकज़ी जुलूस होगा वो 9 और 10 मुहर्रम को जो है वो होने वाला है और वो मरकज़ी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से जो है वो बरामद होता है और ईरानिया सारादर में जो इमाम बारगाह है वहाँ तक उसका इख्तिताम होता है। तो MA जिन्ना रोड तो मुकम्मल तौर पर सील होता है। उसके बाद जो गार्डन से जो पीछे की तरफ से जो रास्ते होते हैं या सदर के कुछ जो रास्ते होते हैं वो अल्टरनेट अमूमन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, खास तौर से शारा फैसल जो है वो खुला रहता है इन दोनों दिनों में, वहाँ पर कोई जुलूस इस तरह के नहीं होते। अच्छा जवाद साहब, ये इमाम बारगाहों में भी सिक्योरिटी के इक़दाम इसी तरह से बरकरार हैं, ख़ासतौर पे जो बड़ी बड़ी इमाम बारगाह हैं, या वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है? जी देखें कि
پورے جو ہے کراچی میں جو ترجمان ہیں جعفریہ الائنس کے شہنشاہ حسین نقوی کے، تو ان کا کہنا ہے کہ پوری کراچی میں تقریباً 3000 سے زیادہ جو ہے وہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اور جو مرکزی مجلس اعضا ہے وہ نشتر پارک میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ پورے کراچی میں تقریباً 3000 مجالس ہو رہی ہیں، جہاں پر سیکیورٹی کے کافی بہتر انتظامات ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے امام بارگاہوں کی، تو وہ پولیس اور دیگر اداروں پر اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتے، ان کے اپنے بھی اسکاؤٹس ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور کافی جو ہے سخت سیکیورٹی ہوتی ہے۔ عموماً ہم نے دیکھی اس بار بھی یہی صورتحال ہے۔ البتہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین سندھ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں علامہ مبشر حسن اور ان کے جو دیگر رہنما تھے، انہوں نے جو ہے وحدت ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا خدشہ ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات بہتر نہیں بنائے گئے، بہتر بنانے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداری کے پروگراموں کو جو ہے وہ فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے، تاکہ شرپسند جو عناصر ہیں وہ کسی قسم کی شرپسندی کا جو ہے موقع کا جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکے، نہ ان کو موقع مل سکے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام جو مرکزی جلوس کے جو داخلی و خارجی راستے ہیں ان پر واک تھرو گیٹ جو ہے وہ نصب کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ اضافی جو ہے نفری تعینات کی جائے، تاکہ کسی بھی شرپسندی کے خدشے کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبے بھر میں وحدت اسکاؤٹس ہے ان کا، تو اس کے نوجوان جو ہیں وہ مختلف اضلاع میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ وہ جلوسوں کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں بلدیاتی ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو جو چاہیے کہ وہ خصوصی توجہ دیں، تاکہ ایام اعضاء میں مجالس و جلوسوں کے جو راستے ہیں ان کی صفائی ستھرائی بہتر ہو، سڑکوں کی مرمت کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ جو ہیں ان کی تنصیب نو وہ بحالی جو ہے، اور بجلی کی بلا تعطل جو ہے فراہمی جو ہے متعلقہ اداروں کی جو ہے اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہ الیکٹرک سے بھی جو ہے تعاون کرنے کی جو ہے اپیل کی تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں سبیلوں کے لیے میٹر کے الیکٹرک دیتی ہے تو وہ دیے جائیں، بالخصوص ایام اعضاء میں صوبہ بھر میں لوڈ شیڈنگ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ کم سے کم کی جائے، اور بجلی جو ہے وہ بلا تعطل جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے شہر کی جو تعمیر و نو کے لیے جن بڑی سیاسی جماعتوں نے مشترکہ جدوجہد کی طرف قدم بڑھایا ہے، یہی جماعتیں شہر کی جو ہے وہ تباہی کی بھی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پہ شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے طویل عرصے سے صوبہ سندھ کی جو ہے مقتدر طاقت بنے رہے ہیں، لیکن انتظامی نااہلی اور عوامی مسائل سے دانستہ جو ہے چشم پوشی نے جو ہے روشنیوں کے شہر کو اجاڑ اچھا کر جو ہے جواد وہ صاحب، یہ میڈیکل کے حوالے سے کیا ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟ جی، اب تک اس طرح کی کوئی فی الحال اپڈیٹ نہیں آئی سامنے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، کیونکہ اب تک شکر ہے اللہ کا کہ کوئی ناخوشگوار جو ہے واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے جو ہے فی الحال اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ جی اچھا جواد صاحب، بالکل لاسٹ میں یہ کہیں گے کہ جو روٹ ہے نشتر پارک والا یا ایم اے جناح روڈ والا، یہاں پہ کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ بھی بیلنس بالکل ٹھیک نہیں ہے، لاسٹ ٹائم بھی جلوس یہیں سے گیا تھا، تو کیا اس میں کوئی پریشانی ہے؟ اس کے بارے میں اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا کچھ ایسے اقدامات؟ جی دیکھیں کہ روڈ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو وہاں پر ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور روڈ کی تعمیر چل رہی ہے، لیکن ان جلوس کے دوران جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ کام ان کو بند کرنا پڑے گا، اور الٹرنیٹ جو ہے وہ راستہ حکومت دے گی، کیونکہ جو روٹ ہے وہ تو تبدیل نہیں ہونے والا۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے جو انتظامیہ اس کو بہتر بنائے گی ایم اے جناح روڈ کو، تبھی یہ معاملات ہوں گے بہتر۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی روڈ سے بھی جو ہے مختلف جلوس جو ہے وہ گزرتے ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر بھر میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ سڑکیں بن رہی ہیں، تو وہاں سے جو جلوس گزرنے ہیں ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ
بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اب بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور ہماری جو ہے وہاں کے جو امام بارگاہوں کی انتظامیہ ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو ان کا جو انہوں نے شدید احتجاج جو ہے ہمارے سامنے ریکارڈ کروایا کہ الیکٹرک کی جانب سے جو ہے مجلس کے دوران جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے ایک تو مطلب بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی کا بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور سیکیورٹی معاملات میں بھی جو ہے کافی مطلب ایک تکلیف جو ہے ہوتی ہے، اور چیکنگ وغیرہ ایسی صورتحال جو ہوتی ہے تو اس میں جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں، جو انتظامیہ ہوتی ہے، ان کو کافی تکلیف کا سامنا ہے، تو انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، خاص طور پہ مجلس کے دوران جو ہے یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جواد علی، آپ نے ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ وش نیوز کے رپورٹر جواد علی کراچی سے تھے، جنہوں نے بتایا کہ جس طرح عاشورہ کے دن جو جلوس نکلتا ہے یا جس طرح سے غم حسین کو منایا جاتا ہے، ان کو کیا کیا اقدامات کیے گئے سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ جلوس کا روٹ کون سا ہے، کس طرح جا رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے کہ محرم الحرام جو ہے وہ دن ہے جس میں بڑے بڑے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، یا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ تو یہ تمام کے تمام واقعات اتنے بڑے بڑے ہیں اسلامی تاریخ کے جو کہ محرم کے 10 محرم کے دن ہوئے ہیں، لیکن ان سب کو تو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کا گزرا ہے، جس کی وجہ سے 10 محرم کو یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے کربلا کا واقعہ، جس کو کوئی بھی انسان مسلمان نہیں کہہ سکتے، انسان فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اسلامی تاریخ کا۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہمیں کیا سبق دے کے جاتا ہے، اور حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات مزید ہو رہے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں یا لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔ بریک اج پچ ہمارا وشت کنی، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یوم عاشورہ محرم الحرام کے حوالے سے کہ یہ مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے عاشورہ تک ہر مسلمان جو ہے اشبہا ہے، ہر مسلمان غمزدہ ہے۔ ان دنوں میں ہر مسلمان کو ہم دیکھیں وہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ بڑا دردناک ہے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج کے دور کے حوالے سے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رفیق سلفی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عاشورہ کے حوالے سے کہ محرم الحرام ہر سال جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہر مسلمان عالم اسلام جو ہے وہ اس پہ غمزدہ ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا ثانیہ، ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں آج کے دور میں؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یقیناً واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، اور جس سے بہت سی اخلاقی اور روحانی اور سماجی اسباق ملتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم شخصیت، اور پھر ان کی شہادت، جس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، وقت کے ظالموں نے، جابروں نے انہیں شہید کیا، تو یہ دردناک بھی ہے، ہولناک بھی ہے، اور جب بھی کوئی بیان کرتا ہے اس کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، جو اہل بیت کا فرد ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا، جسے اللہ کے رسول نے جنت کا پھول قرار دیا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا، حضرت حسین کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا تھا، لیکن ظالموں نے، جابروں نے 10 محرم کو واقعہ کربلا جو رونما ہوا انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ نے سوال کیا کہ اس سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ یقیناً کئی اسباق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے حق پہ ثابت قدم رہنا، جیسا بھی ہو، مشکل گھڑی ہو، کٹھن گھڑی ہو، انسان کو حق پہ قائم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے انسان کی جان چلی جائے۔ امام حسین نے اپنی جان دے دی لیکن حق پر ڈٹے رہے۔ دوسرا یہ کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، امام حسین نے ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی،
بلکہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، یہ ہمیں کربلا سے سبق ملتا ہے۔ اور تیسرا ہمیں قربانی کا سبق ملتا ہے کہ سچائی کی خاطر، حق کی خاطر قربانی دینا، یہ بھی سبق ملتا ہے۔ عدل انصاف کا بھی سبق ملتا ہے، اخلاق اور اللہ کی رضا کا بھی سبق ملتا ہے، عزم اور ہمت کا بھی سبق ملتا ہے۔ تو واقعہ کربلا تاریخ کا عظیم اور مشکل ترین وہ گھڑی ہے جس کو یاد کر کے ہر مسلمانوں کی آنکھ یقیناً اشعار بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور اسباق ملتے ہیں، ان اسباق سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ان اسباق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے ظالم کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ حق پر کیسے قائم رہا جا سکتا ہے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ صبر اور استقامت کو ہم کیسے اختیار کریں۔ دیکھیں امام حسین نے کتنی مشکل گھڑی میں صبر اور استقامت کو اپنایا اور جان دے دی، لیکن صبر اور استقامت کا خدا نہیں کیا۔ اسی طرح عزم اور ہمت کی بات ہے، تو وغیرہ وغیرہ کئی اسباق ملتے ہیں اور ہمیں ان اسباق کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جی لیکن سر آج کے دور میں اگر علامہ صاحب اگر آج کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو ظالم تو بہت سارے ہیں، مطلب یزید تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر حق کی بات کرتا ہے تو وہ ڈر خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہمارے اندر ہمت اور طاقت آنی چاہیے کہ ہم ڈٹ کے ظالم کا مقابلہ کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ بہت اچھی بات، اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ ہمیشہ ماشاءاللہ اچھا بولتی ہیں، اچھا سوال کرتی ہیں۔ امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ڈٹ جانا، حق کے لیے ثابت قدم ہو جانا، یہ پیغمبر کی شریعت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا کلمت الحق کی عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے ڈٹ جانا، اس کے سامنے حق کہنا، یہ سب سے افضل جہاد بھی ہے، یہ سب سے افضل عمل بھی ہے جو امام حسین نے یہ کر کے دکھایا کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا اور اس پر ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں بھی آج کے ظالموں، جابروں، آج کے وہ جو ظلم کرنے والے، ان کے خلاف ڈٹ جانے کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب ایک بات اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام میں جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کو ہم جنگ کے نام سے یا غزوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو واقع کربلا کو ہم واقع کربلا، جنگ کربلا کیوں نہیں کہتے؟ فرق کیا ہے؟ تھوڑا یہ بھی آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی سمجھ آ سکے۔ یہ بھی آپ نے علمی اور معرفت پر مبنی سوال کیا ہے۔ ہم واقعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یقیناً ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک واقعہ تھا، ایک جابر اور مجبور کے درمیان ایک واقعہ تھا، ایک قاتل اور ایک مقتول کے درمیان ایک واقعہ تھا، ایک حق پہ کھڑے ہونے والا اور دوسرا جو ہے نا جو حق پہ نہیں تھا باطل پہ تھا، اس کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تو لہٰذا اور پھر یہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، وہ جابر، وہ ظالم، وہ جو باطل پر تھے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ کربلا یہ بتاتا ہے، اور اسی وجہ سے امام حسین ڈٹ گئے اور اس کا نام واقعہ رکھا ہے۔ اور یہ واقعہ جب پڑھتا ہے انسان پتہ چلتا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، جابر کون ہے اور مجبور کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ یقیناً 100% حق پہ تو امام حسین ہیں، باطل پہ ظالم، جابر اور قاتل ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے انہیں واقعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا سر علامہ صاحب ہم یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے اسلامی تاریخ میں واقع ہوئے ہیں وہ 10 محرم کو ہوئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جمعے کا دن، تو ابھی عاشورہ بھی جمعے والے دن ہے اور 10 محرم بھی، تو واقعی اس سے بھی کچھ ہمیں قیامت کی نشانیاں ملتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا آپ نظر ڈالیں اور ہمیں بتائیں۔ حقیقت پر مبنی بات کی کہ واقعی اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج چاند بنایا، اور بھی تخلیقات میں کئی چیزیں بنائیں، تو انبیاء کی توبہ قبول کی وہ دن جو تھے 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت آئے گی وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا، ملتا ہے بالکل۔ تو یہ واقعہ کربلا جو سب بڑا واقعہ پیش آیا تو وہ بھی 10 محرم کا تھا، اور پھر یہ 10 محرم جمعے کے دن کی آ رہی ہے، تو یقیناً جمعے کی ایک اپنی عظمت ہے، اور جمعہ جو ہے تمام ایام کا سردار ہے، سید الایام ہے، تو اس کی فضیلت منقبت تو اپنی ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ قیامت آئے گی 10 محرم کو اور وہ جمعے کا دن ہوگا، اگرچہ وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن جمعے والی بات صحیح ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، تو جمعے کا دن ہے، پھر 10 محرم ہے، اور پھر 10 محرم کے میں نے جیسا ذکر کیا محرم کی حرمت واقعہ کربلا سے بھی بہت پہلے سے ہے، لیکن واقعہ کربلا اس کی یاد کو مزید
دوبالا کر دیتا ہے وہ فکر کو جو حق کے لیے تھی امام حسین کی. تو یقیناً جمعے کے دن ہے تو ہمیں اس کا بھی آپ نے اچھا سوال کیا لوگوں کی علم کے لیے. تو یہ ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے قیامت کی بھی آخرت کی بھی. اور 10 محرم کا اس سے تعلق بہت زیادہ اہم بھی ہے اور اس کے تعلق ملتا بھی ہے. جی اچھا علامہ صاحب، ہمیں اس دن کو کس طرح مطلب منانا چاہیے، کس طرح سے ہمیں، ظاہر غم حسین میں تو پورا عالم اسلام ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھ سکیں، اپنے دلوں میں اس کو محفوظ کر سکیں، ہمیں ایسے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے آج کے دور میں؟ جی چند باتیں جیسے میں نے ذکر کی ہیں ان کی تاریخ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حق کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے. بزدل کی کوئی زندگی نہیں ہوتی بلکہ جو بہادر اور دلیر ہوتے ہیں انہی کی زندگی ہوتی ہے. اور جیسے کہا کرتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالوں کی زندگی سے بہتر ہے. تو لہذا حق کے لیے جینا، حق پر ثابت قدم رہنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظلم کے لیے اگر قربانی دینی پڑے، ظالم کے لیے، ظلم کی وجہ سے تو قربانی دے دیں لیکن کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح 10 محرم کے تعلق سے شریعت میں کچھ احکامات بھی ہیں. ان احکامات خاص طور پر صحابہ کرام سے ملتا ہے روزے کے تعلق سے، اگر وہ بھی کیا جائے تو وہ ثواب ہے. باقی جو امام حسین کے واقعے سے ہے ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ امام حسین نے کیسے حق کے ساتھ کھڑے رہے، حق کیسے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی. اور انشاءاللہ تعالی ان کو جب پڑھیں گے تو تاریخ سے ہمیں اسباق بھی ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ہمت بھی دیں گے. ورنہ ہم بزدلوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ورنہ ہم ظالموں کے سامنے جھکتے رہیں گے، ورنہ ہم ظالموں کے ظلم برداشت کرتے رہیں گے. لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کی زندگی ہمیں دلیر بناتی ہے، ان کی زندگی ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونے والا بناتی ہے. امام حسین کی زندگی ہمیں قربانیاں دینے والا بناتی ہے. امام حسین کی زندگی صبر اور استقامت کا پہاڑ ہے، تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا لاسٹ میں بالکل سے پوچھیں گے علامہ صاحب، جیسے ہم دیکھیں کہ محرم کے دنوں میں، ایام میں، عاشورہ کے دن تک ہم دیکھیں کہ گھروں میں مجلس ہوتی ہے یا گھروں میں اس طرح کی رکھے جاتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کو سنا جائے. تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ مسجد امام بارگاہ میں بھی ہوتا ہے. تو امام بارگاہ میں اسپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ انتظامات ہوتے ہیں، جس طرح جلوس یا ان چیزوں میں. تو یہ ڈر کیوں؟ مطلب ایک چیز جو ہے، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا جب ذکر کر رہے ہیں یا مجلس ان کے نام پہ کر رہے ہیں، تو یہ خوف کیوں ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے. اور امام حسین کا تو ہر منبر سے، ہر محراب سے، ہر جگہ پر ان کا تذکرہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو امام حسین کی سیرت سے واقف نہ ہو؟ تو یہ جو خوف کی فضا ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اور ہاں، لیکن اس واقعے کی بنا پر کسی اور پر تان تشنیع سے اجتناب کرنا چاہیے. کھل کے امام صاحب کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. اس سے خالی بیان نہیں ہونے چاہیے بلکہ سیکھنا چاہیے، وہ اپنی زندگی میں بھی اپنانے چاہیے. تو یہ باقی سیکورٹی کے حوالے سے دیگر امور ہیں. تو اب تو الحمدللہ کافی بہتری آ گئی، آپ جانتے ہیں. اللہ کرے مزید اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہو، مزید بہتری کی گنجائش ہو. اللہ کرے یہ معاملات امن و سکون کے ساتھ گزرے. بہت شکریہ آپ کا علامہ رفیق سلفی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہبی اسکالر. پوری انہوں نے ہمیں نالج دی، ہمیں بتایا کہ یہ واقعہ کربلا کیا سبق دے کر جاتا ہے، ہمیں اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، یہ آنے والے وقتوں میں ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں وہ طاقت، وہ ہمت دیتا ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کو ہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہے اور اس کا ایمان پختہ ہے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں یا لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریکا چپت شمارا وشت کا نے ہم بات کر رہے تھے محرم الحرام کے حوالے سے، عاشورہ کا دن، اور عاشورہ کے دن کو کس طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ دن ہیں جس میں ہر مسلمان، پورا عالم اسلام جو ہے وہ غم زدہ ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہمیشہ جب بھی یاد کرتے ہیں تو انسان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ساجد علی نقوی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو ہیں وہ بڑے غمزدہ دن ہوتے ہیں، ہر مسلمان، ہر وہ دل اشک بہا ہے، بلکہ مسلمان نہیں، ہر وہ انسان جو انسانیت کو سمجھتا ہے وہ بھی ان ایام میں بڑا غمزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ ہمیں کیا سبق دے کے جاتا ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ سب کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بندہ حقیر کو مدعو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ اس اگر حدیث پر غور کیا جائے تو دیکھیں، ہمیں دو چیزیں اس حدیث کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، یعنی کہ دیکھو کہ جہاں آج حق اور باطل کو مخلوط کر کے پیش کیا جا رہا ہے تو رسول فرما رہے ہیں دیکھو حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ حسین ابن علی تاریخ دور میں حق اور باطل کو واضح کرنے والے ایسے روشن چراغ ہیں جو گمراہی میں بھٹکتی ہو انسانیت کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو حسین سفینۃ النجات ہیں، یعنی نجات کی کشتی۔ کہ آج اگر دیکھیں ہم ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، طوفان بلا اور فتنوں کی دنیا ہے، اور انسانوں کے لیے دیکھیں حسین ابن علی وہ محفوظ پناہ گاہیں کہ جو بھی خلوص نیت سے آپ کی راہ اور پیغام سے وابستہ ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ یعنی رسول یہ زمانے کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کے در پر آنا پڑے گا۔ آج جو عاشور منایا جا رہا ہے، عاشور کا دن منایا جاتا ہے، ہم دنیا میں حسین حسین کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ ہم عاشورہ مناتے ہیں؟ دیکھیں، وجہ اس کی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ کربلا میں جو عاشور کے دن حسین ابن علی میں جو توحید، ایمان، خدا شناسی، رضا، تسلیم، استقامت، صبر اور ظلم و ستم کے مقابلے میں جو کھڑے ہونے کے لیے یہ سب چیزیں جو حسین ابن علی میں موجود تھیں، ہم عزاداران حسین ابن علی اسی لیے عاشور کو مناتے ہیں۔ کیونکہ حسین ابن علی کی روح عظیم روح تھی، اور ہم عزائے حسین اسی لیے مناتے ہیں، عاشور منا کے دنیا کو یہ پیغام اسی لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں ہماری چھوٹی روح اور حسین ابن علی کی عظیم روح متصل ہو جائے اور ہماری چھوٹی روح بھی کمال کی طرف پرواز کرنا سیکھ جائے۔ کیونکہ عاشور صرف عقیدت کا دن نہیں ہے، بلکہ عاشور ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم خدا کی راہ میں اپنی ہر چیز کو قربان کریں۔ اور دیکھیں، ایک اور پروگرام کے توسط سے میں ایک اہم پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کی ذات نقطۂ مرکز اتحاد ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ ذات حسین ابن علی کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ہم حسین ابن علی کی ذات کو صرف شیعوں کے ساتھ جو ہے وہ محدود کر دیں یا اہل سنت برادران کے ساتھ محدود کر دیں۔ کیوں؟ دیکھیں اس لیے کہ حسین ابن علی صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، نہ صرف اہل سنت کے، بلکہ حسین ابن علی انسانیت کے امام ہیں، انسانیت کے علم بردار ہیں۔ یعنی جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہوگی وہ حسین سے محبت کرتا نظر آئے گا، وہ حسین سے عشق کرتا نظر آئے گا۔ اور چونکہ عاشور کے حوالے سے آپ کا پروگرام ہے تو میں ایک اور بات بتاؤں کہ واقع کربلا کو یاد کر کے ہر دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور امام علی مقام مولا امام حسین نے اپنی اور اپنے جانثاروں کی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین حق کی عظمت کو بلند کیا، اور یزید کا جو غرور تھا اسے خاک میں ملا دیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مجالس ہو رہی ہیں، اور یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ہر مذہب اور ملت کے لوگ صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے، اسی لیے مجھے افتخار عارف صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ لیکن ہم مولانا صاحب ایک بات دیکھتے ہیں
کہ آج کے دور میں بھی ایسے ظالم بہت سے ہیں جن کو یزید بھی کہا جاتا ہے، جن کے ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، تو ایز اے مسلمان اس واقعہ کربلا کے ہم کیسے ان کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں؟ ایک عام انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ تو حسین ابن علی علیہ السلام تھے، وہ تو ظاہر ہے ان کا مقابلہ تو کہیں نہیں ہے، لیکن ایک عام بندہ کیسے ظالم کا مقابلہ کرے گا؟ اگر اس کے دل میں پھر بھی یہ چیز ہے، وہ واقعہ کربلا سے سبق لیتا بھی ہے، تو ظالم کے مقابلے کے لیے کیسے آگے آئے گا؟ آپ کی آواز بہت سلو ہو گئی ہے۔ جی علامہ صاحب، میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم اس واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک عام انسان کس طرح سے جو ہے اس کا مقابلہ کرے گا، ظالم کا مقابلہ کرے گا؟ جس طرح ظلم اگر وہ ہوتے ہوئے دیکھے گا، اس کو کیسے روکے گا؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام تھے، ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن آج کے دور کا انسان ظالم کے سامنے اس کو آخر جھکنا ہی پڑے گا، تو ہم کیسے اس سے سبق لے سکتے ہیں؟ ہمیں واقعہ کربلا کیسے طاقت دے سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ حسین ابن علی جو ہیں، پروردگار نے حسین ابن علی کو صرف نورانی لباس میں نہیں بھیجا۔ بالکل، ایک حسین ابن علی اگر نورانی لباس میں آ جاتے تو پھر وہ انسانیت کے لیے اسوہ نہیں ہوتے، بلکہ پروردگار نے حسین ابن علی علیہ السلام کو بھیجا ہی انسان کے روپ میں ہے، انسانیت کا لباس پہنا کے بھیجا ہے۔ تو اسی لیے حسین ابن علی نے جو اس وقت، یعنی حسین ابن علی نے اپنے دور پہ تو اس وقت کا یزید تھا جو حسین کے مخالف میں آیا، اور حسین ابن علی نے دیکھا اب میرے نانا کے دین کو خطرہ ہے، تو انہوں نے برسر پیکار آ کر اس یزید کا مقابلہ کیا۔ یہ دنیا کو بتانے کے لیے کیا کہ دیکھو کہ جب بھی یزیدیت سر اٹھائے گی تو حسینیت اس کے مقابلے میں آئے گی۔ تو یہ ایک درس ہے، اسی لیے ہمیں حسین ابن علی کی ذات کو بغور پڑھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ مقصد حسین کیا تھا۔ جب ہم مقصد حسین پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حسین ابن علی انسان کے لباس میں آ کر اپنے اوپر جو دین پر جو مشکلات آئی ہیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی حسین ابن علی کی سیرت پر چلتے ہوئے یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور اپنے سر کو کبھی نہ جھکائیں۔ کیونکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلب حب الحسین، کہ پروردگار جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے، اور محبت حسین ایسے اتار دیتا ہے کہ جب وہ عشق حسین مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر سر اترتے ہیں، پھر عشق نہیں نکلتا۔ تو اسی لیے حسین ابن علی کی سیرت کو اپنا کر ہم آج بھی جو ہے دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی یزید کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ بالکل جی۔ تو مولانا صاحب ایک اور ایسے ہی پوچھنا نالج کے لیے کہ جیسے جب بھی اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی یا اس طرح کے عمل ہوتے ان کو ہم جنگ کی شکل، جیسے جنگ صفین، جنگ نہرواں اس طرح لیتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی ان کو غزوات کہتے تھے۔ واقعہ کربلا کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، جنگ کربلا کیوں نہیں؟ مطلب اس میں ڈفرینس کیا ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ آپ کے فقہ کی حیثیت سے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، کیا فرق ہے؟ دیکھیں، واقع کربلا در حقیقت جو ہم آج واقع کربلا مناتے ہیں، یہ جو غزوات ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام جو دنیا میں پھیلایا، یہ رسول اور آنے والے جو گزشتہ جو رسول گزر گئے تھے ان سب کی محنتیں تھیں کہ جنہیں آ کر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر ان سب انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ اگر یہ واقع کربلا نہ ہوتا، حسین ابن علی اگر اپنے گھر سے نہ نکلتے، تو وہ جو انبیاء کی گزشتہ جو محنتیں تھیں، جو جنہوں نے پروردگار کی توحید کو جگہ جگہ پہنچایا، توحید کا اعلان کروایا، توحید کا علم بلند کیا، رسول اللہ نے بھی جو توحید کا علم بلند کیا، ان سب رسولوں کی محنت اور توحید جو انہوں نے جگہ جگہ پہنچائی وہ رسولوں کی محنت تھی، لیکن جو توحید بچائی وہ حسین ابن علی علیہ السلام نے، حسین ابن علی نے کربلا میں آ کر اس توحید کو بچایا۔ تو اسی لیے واقع کربلا امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی ہیں کہ جنہوں نے رسولوں کی محنت کو بچایا۔ جی اچھا مولانا صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 10 محرم اس میں ہم نے دیکھے کہ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں،
اور جس طرح ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ابھی واقعہ کربلا کو بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم، اور اس بار ہم دیکھیں کہ عاشورہ محرم 10 محرم جمعے والا دن ہے، اور یہ بھی پیشن گوئی حدیثوں میں ہے کہ قیامت کا دن بھی ہوگا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ایک جو بات کہی جاتی ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. ہمیں کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت، ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ قیامت جب تک نہیں آ سکتی کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہوتا ہے، اور اس ظہور کے لیے بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کہ جس میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام کے ظہور کی نشانی ہے کہ اس دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہوگا. تو دیکھیں، جو یہ نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف ایک ہی نشانی ہو، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں. تو لیکن یہ جمعے کا دن آنا، یہ ہمیں جو ہے وہ ایک طریقے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے، کیونکہ امام کے ظہور کا کوئی دن مختص نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں صرف جمعے کو ہی امام آئیں گے. تو کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس جمعے کی وجہ سے جو یہ آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. یہ بتا یہ رہا ہوتا ہے، تو پریپیئر تو ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے امام کے ظہور کے لیے. تو صرف یہ کہنا کہ جمعے کو ہی قیامت آ جائے گی، تو ایسا کہنا جو ہے وہ میرے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے کہ مختص کرنا کہ قیامت کا دن جو ہے فقط جمعے کا دن مختص ہے یا ظہور کا، یہ صحیح نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چونکہ جمعے کا دن بھی آ رہا ہے اور ویسے ہی جمعے کا دن مقدس ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. جی مولانا صاحب، ابھی یہ پوچھتے ہیں کہ امام بارگاہ ہو یا مسجد ہو، یا ہم محرم کے جو دنوں میں ذکر امام کرتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں ایک اچھی چیز ہے، ہمیں اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، صرف محرم میں نہیں بلکہ پورا سال حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے، بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ. تو اس دوران جب امام بارگاہ یا جلوس یا اس طرح کی چیزوں میں ہم امام کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس میں سیکیورٹی کی کیوں اتنی ضرورت پڑتی ہے؟ خطرہ کس بات پہ؟ ہم تو ذکر کر رہے ہیں امام حسین کا، تو اس پہ کیوں ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے سیکیورٹی چاہیے، ہمیں پراپر طریقے سے جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے؟ جی دیکھیے، سیکورٹی کے حوالے سے جو ماشاء اللہ آپ نے سوال کیا ہے، اس کے لیے میں بس یہی کہوں گا کہ دیکھیں، محرم الحرام میں چونکہ امام حسین، میں نے آپ کو بتایا کہ مختص نہیں ہے کہ صرف اہل تشیع جو ہے وہ امام حسین کا جو ہے وہ ہم منا رہے ہیں، بلکہ میں نے آپ کو وہ حدیث بھی امام کا جو قول نقل کیا تھا، اس میں جو ہے امام فرما رہے ہیں اذا اراد اللہ بعبد، یہاں پہ امام یہ نہیں کہہ رہے بے مسلم یا بے مؤمن نہیں کہا، بلکہ بے عبدن کہا. بے عبدن کہہ کے امام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، وہ بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے. تو امام حسین کا ہم سب مناتے ہیں، پوری جس میں انسانیت پائی جاتی ہے تو وہ انسان امام کا غم مناتا ہے. تو پھر جب امام کا غم منایا جاتا ہے تو پھر اس سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جو امام کے مد مقابل ہیں. پھر اس کے علاوہ کیونکہ سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک عزادار کا بنیادی حق ہے کہ اسے اس کی جان، اس کی مال پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اسے سیکورٹی فراہم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ بھی پیغام دوں گا کہ سیکورٹی ادارے ماشاءاللہ جو بھی ہماری حکومت جو معمور کرتی ہے، خصوصاً ہمارے پاک فوج کے جوان، پاک رینجرز کے، سندھ پولیس اور جو بھی رضاکار، ان سب کی حفاظت فرمائے. اور ساتھ ساتھ عزاداروں کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ سب ان کا تعاون کریں تاکہ ہم بد نظمی سے بچ سکیں. اور جی مولانا صاحب، لاسٹ میں یہی کہ ابھی آپ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات سے بالکل اتفاق رکھتے ہیں کراچی میں کہ سیکیورٹی کے انتظام بالکل اچھے کیے گئے، ہر طرح سے پرووائڈ کیے گئے، کوئی خطرہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی ابھی تک دیکھیں، میں نے چونکہ میں بھی زیادہ ادھر مجالس وغیرہ میں گیا نہیں ہوں، میں سے کیونکہ 2 جگہ میرا اشرا ہوتا ہے، میں وہیں ہوں، لیکن یہاں ماشاءاللہ سے بہت بہترین اچھے انتظامات ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی جو ہے وہ حکومت اس سے اچھے اور انتظامات کرے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھا محرم الحرام انشاءاللہ منظم گزرے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں جوائن کیا، بہت اچھی ہمیں جو ہے معلومات بھی دی، فراہم کی. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ مولانا ساجد علی نقوی صاحب، جنہوں نے تمام باتوں سے ہمیں آگاہ کیا، اسپیشلی محرم الحرام کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور ہم محرم سے کیا سبق سیکھتے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو وہ ہستی ہیں جن سے ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جو کہ انسانیت کا درد رکھتا ہے، وہ اس وقت واقعہ کربلا کو یاد کر کے اس کی بھی آنکھوں سے ہمیشہ
आंसू ही निकलते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत के खातिर दी गई है, इस्लाम के खातिर दी गई है, दीन के खातिर दी गई है। तो हमें भी चाहिए कि इस मुहर्रमुल हराम को उसी तरह से हमें मनाना चाहिए, उसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा रखना चाहिए, उनका ज़िक्र करना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए कि जालिम जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसके सामने डट के खड़ा होना ही हमें ये दर्स देता है वाक़या करबला, कि कभी ये नहीं देखना चाहिए कि जालिम कितना बड़ा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि मेरा ईमान कितना पुख्ता है, और हमें अपने ईमान के मुताबिक चलते हुए उस जालिम का मुकाबला करना चाहिए। आने वाली नस्लों को भी हमें ये बताना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम में जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह कुर्बानी दे के दीन को बचाया और जालिम के सामने डट के खड़े हो गए, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, चाहे वो ख़ानदान हो, बच्चे हो, खाना पीना हो, दौलत हो, शौहर, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ को देखा कि दीन सबसे पहले, इस्लाम सबसे पहले और बाकी सब बाद में। हमें भी इस्लाम को पहले रखना चाहिए, दीन को पहले रखना चाहिए, बाकी अपने मफादात हर चीज़ को पीछे रखना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि कोई जालिम है तो जालिम के सामने इसी तरह डट के खड़े होना चाहिए, तभी हम वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर सकते हैं, अपने दिलों में महफूज कर सकते हैं, उनके ज़िक्र से आम कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और जितने भी एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसके साथ मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।